अस्सलाम वालेकुम। करशी सेहत का सफ़र में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमारा इंतहाई इम्पॉर्टेंट और करंट टॉपिक है जो कि है कोविड-19, जिसके बारे में तमाम दुनिया इस वक्त परेशान है। और चूँकि रिसर्च नहीं है, रोज़ एक नई बात, एक नई स्टडी सामने आती है, और इस हवाले से हम करशी के थ्रू किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं या इसको अवॉइड कर सकते हैं, और ये एक्चुअली है क्या, इसको हम एक से ज़्यादा एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। आज हम खुसूसन बात करेंगे कि इस एक्चुअली एपिडेमिक और पैंडेमिक में फ़र्क क्या है, ये क्या चीज़ है और इससे कैसे बचा जाए, इससे एहतियाती तदाबीर क्या है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर फिजिशियन करशी इंडस्ट्रीज़ और मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर तिब मौजूद हैं हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसे मैंने बात किया, तमाम दुनिया परेशान है। आगे पीछे हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कहीं ना कहीं कोई एपिडेमिक आ रही होती है, बट दिस टाइम ये एक पैंडेमिक है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। कोरोना जो वबा जो है ये आलमगीर वबा बन गई है, पूरी दुनिया को इसमें अपनी लपेट में ले ली है। सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। और यकीनन ये इस वक्त एक हमने अपनी ज़िंदगियों में इतनी बड़ी मुश्किल घड़ियाँ पहली दफ़ा देखी हैं जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। तो पहले हम छोटी मोटी वबाएँ सुनते थे, और ख़ास तौर पर फ्लू, इन्फ्लुएंज़ा वगैरह की, और फिर कुछ अर्सा पहले हमने सार्स की बात सुनी, एबोला, सार्स, इस किस्म की, फिर डेंगू, अभी तो पाकिस्तान में स्वाइन फ्लू, बहुत सारी ऐसी एपिडेमिक्स आती रहती हैं। तो इसमें चूँकि इस दफ़ा हमने ये लफ्ज़ दुनिया में काफ़ी अरसे बाद, शायद ये 1918 के बाद अब सुना गया पैंडेमिक है। 1918 में एक दफ़ा इन्फ्लुएंज़ा की इसी तरह की पैंडेमिक हुई थी और पूरी दुनिया में फैल गई थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो एपिडेमिक्स होती हैं वो किसी एक शहर या किसी एक इलाके के वसी इलाके को घेर लेती हैं, उसमें लोग मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। तो पैंडेमिक ये होती है कि ये वसी इलाके, दुनिया के वसी इलाके में फैल जाती है, तो ये ज़्यादा इलाके को और दुनिया भर में इसमें शामिल, इसलिए इसको पैंडेमिक कहते हैं। वबाओं का फैलना कोई नई बात नहीं है। हम बात करते हैं इसके कि ना परेशानी फौरी तौर पर हो जाती है लोगों को, कि जब ये ख़बरें सुनते हैं कि इसका इलाज नहीं है तो फौरी तौर पर ना एक खौफ और दहशत सी तारी हो जाती है, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में गिर रहे हैं। अच्छा, पैंडेमिक का जहाँ जिक्र हो रहा है, चूँकि ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, सो लोगों को जो खौफ व हिरास है वो इस बात का भी है कि जो जहाँ जहाँ बैठे हैं हर कोई इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि ये इतनी तेज़ी से दुनिया भर में फैल रहा है? बुनियादी तौर पर तो ये ज़ाहिर है वायरस से एक फैलने वाली वबा है, और वायरस जिस तरह हम बैक्टीरिया और मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनका जो उनको स्टडी करना और उनको कवर करना और उसके अगेंस्ट अद्वियात बनाना साइंसदानों के लिए आसान होता है। ये चूँकि वायरस है और इसकी एक जो ख़तरनाक सूरत हाल वो ये है कि ये बड़ी जल्दी म्यूटेट हो जाता है, शक्लें चेंज करता रहता है, और इसलिए ये एक वजह है जिसकी वजह से इसकी कोई प्रॉपर अभी तक दवाई नहीं बन सकी। और फिर इस वायरस के बारे में आप जानती हैं कि इसके लिए एक ज़िंदा जानदार का होना ज़रूरी है ताकि वो कैरी करे और फिर उसके किसी दूसरे फ़र्द को ट्रांसमिट किया, और उसमें अगर किसी दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया उसमें वो ट्रांसमिट हो गया, तक जिंदा रहता है। हाँ, सर्विसेज पर। और इसमें फिर मुख्तलिफ अब तो स्टडीज़ आ गई हैं कि मेटल पे ज़्यादा देर रहेगा, फिर वो कपड़े पे, फिर वो लकड़ी पे, मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे उनका लाइफ स्पैन कितनी देर तक रहता है डिफरेंट सर्विसेज। तो वो ज़ाहिर है कि वो अगर कोई एक कोरोना का मरीज़ है, उसने कहीं सफ़र किया है, उसने कहीं उठा बैठा है, तो वो जहाँ गया है उसके और वो हाथ लगाया या उसने वो छींका है या सांस लिया, उसकी वजह से वो जो सांस के ज़रिए, छींकने के ज़रिए, उसके खांसी के ज़रिए वो वायरस फैला, और जहाँ उसका वो गया है तो वो वायरस कम से कम 2-2.5 घंटे कम से कम स्टे करता है, और कई जो चीज़ों पर तो ज़्यादा देर भी स्टे करता है। तो इसलिए वो जहाँ वो कोरोना के मरीज़ गए और वो आगे फैलता चला गया। इस वक्त तक दुनिया भर के साइंसदानों ने इससे बचने क्या एक ही ज़रिया बताया है। अभी इस तक हम सारे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग अख्तियार की जाए, कि ताकि अच्छा इसमें
اچھی باتیں بھی ہیں، بہت ہوئی ہیں اس میں کہ آپ جو اچھی قوت مدافعت کے لوگ تھے، جن کی صحت ٹھیک تھی، جو 5 سال سے کم یا 50 سال 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ نہیں ہیں، درمیانی عمر کے لوگ ہیں، ان کی اچھی صحت ہے، وہ ان میں اگر وہ وائرس کی سمٹ آیا بھی ہے نا تو کوئی علامات ظاہر کیے بغیر، وہ اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے 14 دن کا ٹائم پورا کیے بغیر وہ نکل بھی گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ ممکن ہے، باڈی فائٹ بیک کرتی ہے. تو اس میں اس ایک بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کی قوت مدافعت ٹھیک ہے، آپ کسی دل کے مسئلے سے دوچار نہیں ہیں، آپ کسی پھیپھڑوں کے مسئلے سے دوچار نہیں ہیں، آپ ذیابیطس کے مریض نہیں ہیں یا اس قسم کے کرونک کسی امراض میں مبتلا نہیں ہیں، تو شاید کرونا وائرس آیا اور چلا بھی گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ جن کی صحت اچھی ہے وہ اگر باہر ٹریول کرتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھتے، وہ کسی سے کیری کرتے ہیں اور وہ گھر جاتے ہیں، تو گھر میں تو ہر ایج گروپ کے لوگ موجود ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان سے محبت اور پیار کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ آپ زیادہ میل ملاپ بھیڑ بھاڑ والی جگہیں وہاں سے جانے سے گریز کریں، تاکہ آپ وہ کیری نہ کریں اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان تک آپ منتقل نہ کریں، کیونکہ یہ نہ نظر آنے والا بہت نینو جو ہے نا وہ جو ملی میٹر میں اس کی سائز ہے، اور پھر سب سے بڑی صورتحال ہے کہ یہ انفلوئنزا کی طرح یہ جلدی جلدی میوٹیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شکلیں بدل رہے ہیں، سرفیس کے ساتھ اس کی کوالٹیز بدل جاتی ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ جو باہر سے آتے ہیں کہ نہ جائیں باہر اور کیریئر نہ بنیں، کیونکہ بہت سے ایسے کیریئرز ہیں جن کو سمٹمز نہیں رہتے ہیں. سو باہر اگر مجبوری ہے جانا، کسی کام سے گئے ہیں، کسی وجہ سے جانا پڑتا ہے، تو جب گھر میں واپس آئیں تو اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، ان کو اپنے سے کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو بہت زبردست سوال ہے اور یہی اس وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کام کے لیے باہر تو جانا ہی پڑتا ہے، اپنے ہاؤس ہولڈس کے لیے اور مختلف معاملات کے لیے. اس تو جب آپ نکلیں تو ماسک کا استعمال کریں، اور جن کو زکام کھانسی اور چھینک وغیرہ آ رہی ہو اس سے ذرا دور رہیں، یا ان لوگوں کو تو بالکل نکلنا ہی نہیں چاہیے باہر. اور جیسے ہی واپس آئیں سب سے پہلے صابن سے ہاتھ دھوئیں، اور وہ 20-30 سیکنڈ تک اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، کوئی بھی صابن ہو، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. اور وہ اس صابن سے ہاتھ دھونے کے ساتھ وہ اس کا وائرس کا جو نا وہ پروٹین تک کا معاملہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اس سے جو باہر کی فیٹ لیئر ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو بس یہی ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے، اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ جانے سے گریز کریں، اور کسی بھی جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اور کسی کو ایسی سمٹم دیکھ رہے ہیں، نزلہ زکام کھانسی اور سانس کے معاملات، ان سے دور رہیں ذرا. یہی اس وقت ضروری ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور صابن سے بار بار ہاتھ دھوتے رہیں اور ماسک کا استعمال کریں. یہ بنیادی چیزیں اگر ان کو اختیار کر لیں تو آپ خود بھی بچیں گے. آپ کسی ٹھیک ہے اور آپ بچ بھی گئے ہیں تو کم از کم آپ کی وجہ سے آپ کے جو اپنے پیارے چاہنے والے ہیں وہ متاثر نہ ہوں. اچھا، بہت سے لوگوں کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ڈپریشن اس بات کا ہو گیا ہے کہ آج کے دور میں ایک دم سے یہ آیا ہے اور پھیل گیا ہے، پہلے کبھی نہیں سنا. تو پہلے کی کوئی بات، کوئی اگزامپل آپ دینا چاہیں؟ کیونکہ لوگوں کو جب سے یہ کنفائن کیا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہیے، سو ان کو الٹا ڈپریشن ہو رہا ہے کہ ہم کیوں گھر میں لاک ہو گئے ہیں. اور وہ نہیں، بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اس بات کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنی سوشل ڈسٹینسنگ سے آپ خالی دوسروں اپنی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. دیکھیں، ہادی برحق نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں بہت زیادہ، ہماری ساری زندگی کا دار و مدار سیرت طیبہ پر ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے رہنمائی اور روشنی لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے 1400 سال پہلے ہی ہماری رہنمائی کر دی کہ، اور اس وقت بھی طاعون کی وبا آئی، اور اس وقت طاعون کی وبا کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طاعون کا مریض ہے، طاعون جہاں پھیلا ہوا ہے وہاں سے کوئی باہر نہ نکلے اور باہر سے کوئی اس علاقے میں نہ جائے. تو یہ دیکھیں جدید سائنس کو ایک بہت بڑا اشارہ یا رہنمائی مہیا ہو گئی. بالکل. اور یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ایسی صورتحال آئے تو یہ کرنا ہے آپ نے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پلیگ جو ہے اس کی بڑی ہسٹری ہے، ہزاروں سال کی ہسٹری اس میں آتی ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اور سب سے بڑی بات میں تو اب سب سے بات کرتا ہوں کہ اس وقت تک صحت مند ہونے والوں کی تعداد 30% سے زیادہ ابھی تک ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو اس سے یعنی کہ وہ جن کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے وہ بھی 2-3% اور 5% کے نیچے جا رہا ہے ابھی معاملہ. تو یہ, اور وہ آپ اگر دنیا کی شرح نکالیں, پرسنٹیج نکالیں, تو شاید ان دنوں میں وہ ہلاکتیں اس سے کہیں زیادہ ہوا کرتی تھی. پھر ہمارا تو ایمان بھی ہے بحث مسلمان کہ جب موت آنی ہے تو پھر آنی ہے, صرف آپ اپنی احتیاط کریں. بالکل, اس کا سب سے پہلا علاج احتیاط ہے, اور اس میں بہترین بات جیسے بھی آپ نے کہی کہ شرح اموات زیادہ نہیں ہے لیکن سپریڈ جو ہے وہ بہت ایزیلی ہوتا ہے. سو پہلا سٹیپ اس کے ٹریٹمنٹ کا ہے پریونشن, احتیاطی تدابیر, جو کہ آپ سلیمی صاحب نے بہت اچھے سے بتائی بھی. اور احتیاطی تدابیر میں اگر ہمیں کسی طرح کرشی ہیلپ کرتا ہو تو اس میں کیا بتائیں؟ ہاں ڈاکٹر بھائی بات اچھی ہے کہ ہم نے ظاہر ہے کہ اس وقت اس کا کوئی پراپر علاج تو بھی ہے نہیں, تو کرشی جو ایک نیچرل پروڈکٹس بنانے والی ادارہ ہے اور یہ پچھلے 6 دہائیوں سے کام کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے. تو یہ جو جس طرح کی یہ علامات آتی ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ حج پر گیا تو انہیں دیکھا کہ اس قسم کے معاملات ہیں, اس میں چھینکیں, فلو, انفلوئنزا وغیرہ کا معاملہ وہ پھیلا بہت زیادہ. تو واپس آ کے انہوں نے کچھ ادویات کا ایک گروپ تشکیل دیا اور پھر ان کو بھیجا حاجیوں کو. جن حجاج کرام نے وہ دوائیاں استعمال کی وہ ان مسائل سے بچے رہے. اچھا, تو یہ اس چیز نے ہمیں ایک آئیڈیا دیا کہ ظاہر ہے کہ اب جدید سائنس بھی اس پر کام کر رہی ہے, دوائی کسی کے پاس نہیں ہے, تو وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے رہنمائی ملتی ہے نا. تو یہ ہم آئیڈیا دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ہم استعمال کرانے شروع کر دیں, پریونٹیولی ہم استعمال کرنے شروع کر دیں. ہم نے خود بھی جوہر دوشاندہ ہے جس کا جو مین جز ہے ملٹھی. اب دیکھیں اگر ملٹھی سارے جانتے ہیں ایک عام جڑی بوٹی ہے, ایک عام ہرب ہے, اور اس پر دنیا بھر میں سٹڈیز ہو چکی ہوئی ہیں کہ یہ اینٹی وائرل ہے, یہ جو نا بلغم کو نکالنے میں ہیلپ کرتی ہے, قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے, تو یہ بہترین چیز ہے. تو جوہر دوشاندہ اب دنیا بھر میں مقبول ہے, معروف ہے, اور نزلہ زکام, بخار اور باڈی ایکس وغیرہ کا یہ بہترین ریمیڈی ہے. اسی طرح ایک سرفی ٹیب ہے, یہ لوزنجز ہیں, چوسنے والی گولی ہیں, اس کا سیرپ بھی موجود ہے, مگر یہ کہ اس کی لوزنجز جو ہیں وہ چونکہ ہم نے کہا نا کہ حج کے موقع پر ظاہر ہے وہ سیرپ کیری کرنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ لوزنجز اس کی زیادہ پریفر کرتے ہیں سرفی ٹیب کے نام سے. اس میں بھی ملٹھی اور دیگر قدرتی اجزاء موجود ہیں. تو یہ بھی ہم نے جو گلے کی خاص طور پر خراش اور تھروٹ ایریٹیشن, اور اس میں خاص طور پر جو سانس کی گھٹن ہوتی ہے اور سانس بندش ہوتی ہے, اس سارے مسائل کے لیے یہ چیزیں ترتیب دی, ان کا استعمال شروع کروایا, اور الحمدللہ بڑے اچھے نتائج ہیں. اور امید کی جا رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ وبا کے علاج کے حوالے سے مشکلات آتی ہیں تو یہ بنیاد فراہم کر سکتی ہے. اور میں اس پلیٹ فارم سے حکومت کو بھی کہوں گا کہ یہ جو نیچرل ٹریٹمنٹ ہے, جو طب یونانی جسے طب مشرقی کہتے ہیں, اس سے ہیلپ لی جائے. اس وقت کوئی بھی کہیں سے بھی روشنی کی کرن نظر آئے اس کی مدد لینی چاہیے. بالکل, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, کوئی ایسی سٹڈیز نہیں ہے, اس کے اوپر کام چل رہا ہے. اور بہترین جو ہے سب سے پہلا علاج ہے احتیاطی تدابیر, جو کہ سلیمی صاحب نے ہمیں بتائیں, جس میں یہ 2 پروڈکٹس بتائیں جو کہ سمٹم سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے, اس کو پریونشن کے طور پہ, جہاں وارم بیوریجز کہا جاتا ہے لینے کے لیے, یعنی گرم مشروبات پینے چاہیے, اور اس کے اندر یہ جو شاندار ڈالا جائے تو یقیناً تمام لوگوں کی جو ہے امیونٹی وہ بہتر ہوگی, امپروو ہوگی, اور وہ بچ سکیں گے. سو ناظرین, کورونا کے اوپر ہم سلسلہ جاری رکھیں گے اپنی کچھ نیکسٹ ایپیسوڈز میں, جس میں ہم سٹیپ وائز چلیں گے. یہ ایپیسوڈ تھی اس کی احتیاطی تدابیر, یعنی سمٹم سٹارٹ ہونے سے پہلے کیسے بچا جائے, اور باقی سمٹمز ہم نیکسٹ ایپیسوڈز میں ذکر کریں گے ان کا. تب تک کے لیے ہم لوگوں کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.